आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने लगी। साहिबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि डॉक्टर्स उनकी सेहत से मुतमईन हैं और ये भी कि शायद वो आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं। कौमी असेंबली और सेनेट में साल 2016-17 के बजट पर बहस शुरू। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली में बहस का आगाज किया। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है और मुल्क भर में लोग कल पहला रोजा रखेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं दुनिया से जी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। बराए मेहरबानी आपको बारहा कहा है कि जैसे ही आपको वो बताते हैं कि आप कनेक्ट हो गए हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, अपनी बात शुरू कर दिया कीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक और ट्विटर और ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान _ लगाना मत भूलिएगा एंड बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, जो अच्छे ईमान वाले नेक लोग हैं वो तो इन दिनों दुनियादारी के मसाइल छोड़कर रमज़ान और खुशू से इबादतें करेंगे। कल से करेंगे। हमारी बदकिस्मती ये कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के धंधे में हैं, वो तो चलता रहता है और इन दिनों बजट है। यस, बजट। तो चूँकि मुझे इकोनॉमिक्स का पता नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तकरीबन उस मामले में उतनी ही तकरीबन नहीं उधर ही है, तो मैंने जो है ख़ास तौर पर दावत दी है इम्तियाज़ आलम साहब को। वो लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वही समझा दें शायद हमें जब क्या हम हुआ नौजवान थे तो ये साहब जो हैं हमें सोशलिज्म की मोटी मोटी इस्तिलाहात के ज़रिए इकनॉमिक समझा कर गुमराह करने की कोशिश करते थे। आज देखते हैं बाकी कौम के बारे में ये क्या करते हैं। फिलवक्त इम्तियाज़ साहब से रुजू करने से पहले, क्योंकि इनको हमने थ्रू आउट रखना है, बात करनी है, सही है, मैं मशहूर जो हमारी इंसानी हकूक़ की एक्टिविस्ट हैं और साथ ही लॉयर भी हैं, आसमा जहांगीर, उनसे मेरा सवाल है जो आज के हवाले से बाद में आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत रेलिवेंट है। वो हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आसमा बीबी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आसमा बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मसला ये है कि आपने एक पिटिशन दायर कर रखी है सुप्रीम, ये जो होती है SECP, जो गालिबन ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये वो सारा इसको रेगुलेट करती है, बहुत बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी समझी जाती है। और हमारे यहाँ एक मरतबा स्टॉक का एक बहुत बड़ा बहरान भी हुआ था ज़फ़र हिजाज़ी साहब के ख़िलाफ़। उसका आज फ़ैसला मतवक्को था, आपको बताया गया था कि जून 6 को आपको फ़ैसला मिल जाएगा। तो बीबी क्या वो फ़ैसला आ गया है? जी, आज फैसला आना था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है हमने रिट पिटिशन, मगर मुझे ये पता चला है कि शायद कल आएगा। तो ऐसा अमूमन हो जाता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे। और ये हमने पिटिशन जो दायर की थी वो की थी कि SECP के जो एक्ट है 1997 उसके तहत जो है वो जो कमिश्नर हैं वो किस तरीके से लग सकते हैं। क्या वो अत्ताहियात कमिश्नर लग सकते हैं, क्या वो 2 टर्म करके उसके बाद थोड़ी देर बाहर रहे और फिर कमिश्नर लग सकते हैं। और वहाँ पे A कमिश्नर और B कमिश्नर होते हैं, वो रोटेशन के लिए A और B उन्होंने किया। मगर एक साहब जो कि अब चेयरमैन हैं और आप अगर कमिश्नर नहीं हैं तो आप चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। तो हमारी ये आर्गुमेंट थी कि वो 2 अपने टर्म जो हैं पूरे कर गए हैं जो कि कानून के तहत है, और वो फिर थोड़ी देर बाद और काफी देर भी या फिर बाहर बैठ के और फिर वापस नहीं आ सकते हैं, और आते ही फिर चेयरमैन नहीं लग सकते हैं। ये एक तो कानून की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा इसमें वो मैलाफाइडी नजर आती है कि कमिश्नर लगते ही अगले दिन वो अच्छा आसमा बीबी, मुझे ये बात पता नहीं है कि आपने अपनी पिटिशन में ये प्ली ली है या नहीं ली,
لیکن میرے پاس قابل اعتماد ذرائع سے یہ بات پتہ ہے کہ SECP کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے دنیا بھر میں ایک جانی پہچانی ایک آرگنائزیشن ہے فرگسن، اس سے درخواست کی گئی، درخواستیں آئیں، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ اس شارٹ لسٹ میں ظفر حجازی صاحب کا نام نہیں تھا۔ اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ اشتہار دیا جائے۔ فرگسن کو اس پورے عمل سے نکال دیا گیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی۔ کہ آپ نے یہ بات بھی اپنی پلی میں اٹھائی ہے یا کہ آپ تک یہ اطلاع نہیں تھی؟ دیکھیں نصرت صاحب، اطلاعیں تو ہمیں وکیلوں کو بہت قسم کی ہوتی ہے، مگر ہمیں جب عدالت میں کوئی پٹیشن ڈالنی ہوتی ہے تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں ہی صرف ڈالنی ہوتی ہے جو ہم پروف کر سکیں۔ مگر یہ بات ہم نے بالکل پٹیشن میں نہیں ڈالی، مگر یہ ضرور ڈالی ہے پٹیشن کے اندر کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی بہت قریبی جو افیلیشن ہے وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم نے جو اپنے آرگیومنٹس کیے وہ بالکل قانونی نقطے کے اوپر کیے، اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے جو کہ بینک آف پنجاب ورسز ہارس اسٹریٹ مل ہے، جس کے اندر عرفان قادر صاحب جو کہ پروسیکیوٹر جنرل لگے تھے نیب کے، اسی طریقے سے وہ باہر ہوئے، اور پھر کئی سالوں بعد جب وہ پھر سے لگائے گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بار بار نہیں لگ سکتے، اور اس قانون کے اندر بھی ایکیومولیٹو کا لفظ باقاعدہ پر وہ، اور ظاہر ہے جس نے آرگیو کیا ہوتا ہے امید رکھنا اس کا حق ہے۔ آسما بی بی آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کل یہ کیس کا فیصلہ مل جائے تو برائے مہربانی ہم تک کنوے کر دیجیے گا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی آسما نصرت صاحب۔ اب میں غور سے سن رہی تھی آپ کی بات اور آسما جہانگیر صاحبہ کی بات، یہ پاسنگ میں خبر آبویسلی دیکھی تھی جب لاسٹ ایئر انہوں نے یہ پٹیشن کی تھی، 10,000 ایسے ہوں گے۔ وائی دس کیس، وائی یو سو انٹرسٹڈ ان دس کیس، بتائیں نا کتنے غلط اپوائنٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں اس والی میں، کیا ہے ناؤ آئی ایم کیوریس۔ خدا کی قسم سے میں قسمی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بہت دکھی دل کے ساتھ، نہیں کوئی آئی ایم شور آپ کے پاس کوئی میں بہت دکھی دل کے ساتھ اس بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اسحاق ڈار صاحب کا انتہائی احترام کرتا ہوں، ٹھیک نہیں ایز اے پرسن۔ فیئر انف۔ اچھا وہ بھی کرتے ہیں، میں بریک لے لوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں میں کیوں یہ کرنے نہیں، میری کیوریوسٹی اب جاگ گئی ہے، میں بہت جاننا چاہتی ہوں، آپ نے سسپینس بھی چھوڑ دیا اب آپ کے بریک میں۔ سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن یہ ایک قضیہ چل رہا ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آئندہ اب ہم جو یعنی بحث اور جو بات چیت امتیاز صاحب سے کریں گے نا، اس کا اس سے تعلق ہے، بیکاز اٹس آل بوائلنگ ڈاؤن ٹو انٹیگریٹی۔ اوکے چلیں دین لیٹس ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد جب اب سسپینس تو چھوڑ ہی دیا ہے کہ کیوں نصرت صاحب نے آج اس پرٹیکولر کیس کو اٹھایا، جانیں گے اس وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ امتیاز عالم صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی سوال ہے بجٹ کے حوالے سے تو ٹویٹر پہ بتائیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں زبانی بھی کال بھی کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یا گلمینے نے بجٹ نہیں بنایا ہے، نہ امتیاز عالم صاحب نے بنایا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک پورے انداز میں کوشش یہ ہے کہ ایک عام آدمی سمجھے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے، یہ کیوں بنایا جاتا ہے، کس لیے بنایا جاتا ہے۔ امتیاز عالم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اصل مسئلہ جو میں نے اس کہانی سے شروع کیا ہے وہ یوں کیا ہے سر کہ SECP جیسا ادارہ، جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ہیوج سکینڈل ہو گیا تھا، ریگولیٹر ہے، اس میں اپنے ایک اتنے قریبی دوست کو آؤٹ آف دا وے جا کے لگانا اور پھر ڈٹ جانا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، تو یہ بندہ یہیں رہے گا اور کورٹ میں گیا ہوا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کا جو حالت ہے، اس دن ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب تھے، انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی بات پر آنے سے پہلے ان کی وہ بات آپ بھی سن لیں، باقی لوگ بھی یاد کر لیں، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور پھر آپ بات کیجئے گا۔
ہاں بھیا وہ بتا دیجئے گا جو اشفاق حسن ڈاکٹر خان صاحب ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ان پٹ ہو کہ یہ جو میرے سامنے اعداد و شمار رکھے گئے ہیں ان کی ساکھ کہ میں اس پہ اعتبار کر سکوں کہ یہ صحیح ہے. ایسی کبھی بھی ایفرٹ ہوئی ہے؟ جی سر. ایک شخص پاکستان میں ہے جی جس کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا. حفیظ پاشا صاحب نے یہ کام سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کراچی میں ہے جس کے پلیٹ فارم سے یہ نمبر کیلکولیٹ کر کے آج پاکستان ٹوڈے جو اخبار ہے اس میں یہ شائع ہوا ہے. ان کے مطابق ہمارے جو شرح نمود ہے وہ 4.7% نہیں ہے بلکہ 3.1% ہے. او مائی گاڈ. اب جناب سیدھی سادی بات ہے امتیاز صاحب، میں بجٹ کے باقی فگرز وغیرہ کو کس منہ سے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ جب ایک بنیادی فگر کہ پچھلے سال ہمارے ہاں کو ترقی ہوئی یا نہ ہوئی اور اگر ہوئی تو کتنی ہوئی، اس کے بارے میں وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ 4.7 ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن جو خود ایک ماہر معیشت ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ کوٹ ایک اور بڑے معتبر نام کو کر رہے ہیں اور آپ نے 2 مضامین لکھے ہیں، ایک روزنامہ جنگ میں ایک دی نیوز میں، اس میں بھی آپ نے کافی نیگیٹو ٹائپ کا I'm sorry econometrics at its worst، یعنی کہ سخت الفاظ آپ نے لکھے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب گورکھ دندہ ہے، اعداد و شمار کا کھیل ہے، جھوٹ ہے؟ وہ آپ کو ایک پہلے لطیفہ سنا دوں. کسی نے پوچھا، حساب کا امتحان تھا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے. ہاں تو بلوچ نے کہا 2 اور 2 0، سندھی نے کہا 2 اور 2 2، پشتون سے پوچھا بھائی 2 اور 2، اس نے کہا 22. اس نے وزارت خزانہ والے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہیں، انہوں نے کہا جتنے کہو انہیں بنا دیتے، جتنے کہے اتنے بنا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ کہ بہت شروع سے ہی کام ہو رہا ہے. یہ غالباً مسئلہ یہ تھا کہ جو 11-12 کی جو پچھلی بدنام حکومت تھی 2011-12 میں، اس کی ترقی کی شرح 4.4% تھی. اب اس سے یعنی وہ اچھا وہ اوتھینٹک فگر ہے، وہ کوشچن نہیں کہ آصف علی زرداری نہیں وہ ہوا کیا، ذرا اس میں دلچسپ واقعہ ہے. جی انہوں نے 2 سال کے بعد اسے کم کر کے اسے 3.8% کیا. ٹھیک، اب بات سمجھ گئے. اب جو 3% کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے کہ صنعت کے 18 شعبے ہیں، 10 میں جو ہے وہ فگرز غلط دی گئی ہیں اور ان کی پیداوار کم ہوئی ہے. زراعت میں 2% مائنس ہوا ہے، ساری فصلیں، صرف کاٹن نہیں، کاٹن بھی 34% کم ہوئی ہے. اور 10 لاکھ بیل کا یعنی گانٹھوں کا کم ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری قومی آمدنی کا 0.5% گیا. تو یہ جو ساری فگرز ہیں، اب آپ دیکھیے نا، ہماری جو چھوٹی صنعت ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، جیسے کھیل کا سامان بناتے ہیں، جیسے ہم قالین بناتے ہیں، جیسے لیدر کی صنعت ہے، یہ ہماری ایکسپورٹ کے 5 بہت مضبوط شعبے ہیں. جیسے ہماری کپاس کے حوالے سے ہے، کاٹن اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہے. ہماری جو کاٹن یارن ہے اس کی بھی -26% ہوئی ہے ایکسپورٹ. ہماری ایکسپورٹس جو ہے 20% گری ہیں. ہماری زراعت نیچے گئی ہے. تو یہ کیسے 4.7 کی ترقی جو ہے وہ لائی گئی ہے. اب معاملہ یہ 3 سال گزر گئے ہیں، کچھ تو دکھانا ہے کہ استحکام آ گیا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. امتیاز صاحب ایک بات ہے، چلے جی میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں. ایک میری التجا سن لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب درست کہہ رہے ہیں اور اکانومسٹ لائک ڈاکٹر حفیظ پاشا یا اشفاق حسن یا آپ جیسے ناقدین جو ہیں وہ اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک ہوتا ہے، IMF ہوتا ہے، ان کی جتنی رپورٹس آئی ہیں ان میں تو سب اچھے کا ذکر کیا گیا ہے. کیا ان کو تو نہیں کوئی جادو کر دیا ہوگا نا ڈار صاحب نے؟ دیکھیے بہت سارے نشان دہی وہ بھی کرتے رہے ہیں اپنی رپورٹس میں. اور یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سنگین اس طرح ہے کہ ایک اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ شماریاتی محکمہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بندے بٹھا لیے ہیں. اسٹیٹ بینک میں بھی ان کا بندہ بیٹھا ہے. آڈیٹر جنرل ایک ہوتا تھا رانا
صاحب وہ سب کی فائلیں پکڑ لیتے تھے, پیرے لگا دیتے تھے, سب نے مل کے انہیں فارغ کر دیا. وہاں بھی اپنا بندہ آ گیا ہے جو پہلے ایڈوائزر ہوتا تھا, تو لہذا پھر چیکس اینڈ بیلنس کہاں ہوں گے؟ بٹ ایک سیکنڈ امتیاز صاحب, ٹو ریٹریٹ نصرت صاحب پوائنٹ, ہم اکانومسٹ ہمیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی بہت ایکسائٹنگ ہے, دنیا کے بڑے اخباروں میں مضامین لکھے جا رہے تھے کہ بھائی تھنگز ہیو گاٹن اے لاٹ بیٹر, ہماری ریٹنگ بھی شاید بہتر ہو گئی تھی, جو وہ کریڈٹ جو ہوتی ہے وہ جو ایجنسیز دیتی ہیں, تو واٹ واز دیٹ آل اباؤٹ دین؟ یہ سب کچھ کیا؟ بہت سارے ہوتا ہے کہ جی دنیا کو, آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو دلچسپی ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی اور خرچوں کا جو فرق ہے وہ 4% سے نیچے رہے. جیسے انہوں نے اشتہار رکھا ہے کہ 3.8% ہوگا, 4% سے کم ہوگا. یہ ان کا ایک عالمی سٹینڈرڈ ہے کہ مالی جو ہے استحکام ہے, اس سے متعین ہوتا ہے. مطلب خرچے اور آمدنی میں, خرچے آمدنی سے زیادہ نہ ہو جائیں 4% تک ہماری قومی آمدنی کا. یہ وہ فسکل ڈسپلن کہتے ہیں. ایک منٹ امتیاز صاحب, ابھی بریک لینا پڑے گی اس موضوع پر. میں آپ سے ابھی فوراً ایک سوال آیا اس بات سے کہ سب اچھے کی رپورٹ پھر وہ بھی غلط بنتی ہے, ڈان کی سٹوری ایک ریفر کروں گا آپ کو. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. امتیاز عالم صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں, اسٹے ود اس. فیس بک پہ آپ ہمارے پیج فیس بک پہ جائیں, بول بول پاکستان لکھیں, لائک کریں, اور ہمیں کوئی کویسچن اگر بجٹ کے بارے میں ہے تو پلیز ضرور ہمیں اس پہ لکھ کے بھیجیے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب ہم میں سے جس کے لیے بھی ممکن ہوا ضرور دینے کی کوشش کی جائے گی. ویسے بتائیں گے آپ ہمیں کیس والی بات, یا ابھی اس تھوڑی دیر میں؟ کیس والی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ یہ ایک وہ جیسے پھر وہی بات بڑھی نا, جس سے کہ یہ بتا رہے تھے امتیاز صاحب کی کہ ہر جگہ یہ اپنے ٹرسٹ کے بندوں کو لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے حقائق سامنے نہیں آ رہے. اور اس میں سب سے زیادہ شماریات کا جو بتایا ہے, اور شماریات ہی کی داستان جو ہے وہ اشفاق حسن صاحب نے بھی اپنے بتائی تھی. میں اس وقت جو بات کرنا چاہ رہا ہوں امتیاز صاحب سے, کہ امتیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ اس وجہ سے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ اپیرنٹلی میکرو اکنامک جو موٹی سی ٹرم ہوتی ہے اسٹیبلٹی ہوئی ہے, اور خرچوں میں اور آمدنی میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. لیکن آج ہی سر ڈان کی فرنٹ پیج لیڈ سٹوری ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے گزشتہ سال بجٹ سے 261 ارب روپیہ زیادہ خرچ کیا ہے, جس کو اب آبویسلی سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے جس کو اپروول لی جائے گی. تو بات تو پھر بھی نہیں بنی ہے. دیکھیے بات سنیں, اس حکومت کے دور میں دو بہت نمایاں باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو کہتے ہیں افراط زر کم ہوا ہے, وہ 3.3 پہ کھڑا ہے, آ گیا ہے. یہ پہلے 8.4% تھا جب بدنام زمانہ حکومت تھی. اب یہ کیسے فرق پڑا کہ دنیا میں 70% تیل کی قیمت کم ہوئی اور باقی اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہوئی. 114 روپے سے تیل آ گیا 24 روپے پہ. جی اب آخری 50 پہ لیکن دوبارہ ہے. وہ پھر پچھلے سال بھی یہ, اس سال گزشتہ سال بھی یہ 30 تک رہا. یہ جو 70% فائدہ ہوا اس پیریڈ میں, 2 سال کا پیریڈ ہے وہ, تو پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی بچت ہوئی. اگر وہ 7 ارب ڈالر ہم ادا کر دیتے تو جو ہمارے ذخائر پچھلے سال 15-16 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, یہ 8 ارب ڈالر سے زیادہ نہ ہوتے. جبکہ جب پچھلی حکومت گئی تھی تو یہ صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عالمی قیمتیں نہ گرتی تو افراط زر بھی کم نہ ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم ذخائر کی بات کر رہے ہیں یہ اتنے نہ ہوتے, آدھے رہتے. دوسری بات میں آپ کو جو ایک اور کہنے والا ہوں, ہمارے پاس جو فیڈرل حکومت یعنی وفاق کے پاس جو یعنی مرکزی حکومت کے پاس کل آمدنی کتنی ہے 2800 ارب روپے. ٹھیک, اس میں سے 1300 ارب روپے ہم قرضے کی قسط ادا کر رہے ہیں. ٹھیک, اور باقی 1500 ارب روپے ہم سلامتی کے اداروں پہ خرچ کر رہے ہیں.
860 نہیں، اس میں 184 ارب روپے کی پینشن بھی شامل کر لیں، اس میں اور بہت سے پروگرام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ شامل کر لیں، تو یہ 1500 یہ اور 1300 قرضے کی قسط، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مرکزی حکومت کے پاس؟ 2800 ارب روپے، یہ پورے ہو گئے۔ اب نہ انتظامیہ کا خرچہ ہے، نہ تعلیم کا خرچہ ہے، نہ صحت کا خرچہ ہے، اور آپ صحت پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 1% سے کم۔ آپ تعلیم پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 2% سے کم۔ اور آپ کا تعلیم میں دنیا میں 167 ملکوں میں سے آپ کا نمبر ہے کوئی 162واں، اور صحت کے معاملے میں تو آپ کا بالکل ہی معاملہ خراب ہے، 197 ملکوں میں آپ 196 نمبر پہ ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب اس سال ہمیں 13.5 ارب ڈالر دینا پڑے گا ڈیٹ سروسنگ میں۔ ایک اور خوفناک 13.5 ارب ڈالر 13.5 ارب ڈالر ہم قرضوں کی قسط دیں گے اس ایک سال میں۔ اور اگلی بات میری یہ سن لیں کہ جو ہم یہ سارا کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ پیرس کا جو کلب کہلاتا تھا، پیرس کلب، اس سے ہمارے قرضے جو تھے وہ آسان قسطوں میں ملتوی کر دیے تھے 9/11 کی وجہ سے، افغان یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے، وہ جب جنگ ہو رہی، اب وہ بھی ختم ہونے والا ہے، لہذا ہمیں پورا دینا پڑے گا۔ ہم کہاں سے دیں گے؟ اب تو بھائی وہ ہمیں F-16 نہیں دے رہے نا، پہلے تو رعایتی نرخوں پر دے رہے۔ ایک اور بات سن لیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس سے ہم چلائیں گے کیسے؟ ہمارے پاس چلانے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس چلانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ دفاع پاکستان کونسل، دفاع پاکستان کونسل کی اگر بات سنیں نا، اگر دفاع پاکستان کے کونسل کی خارجہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بھائی اگر اس پہ چلو گے نا، سن لو، اگر اس پہ چلو گے تو جلدی دیوالیہ ہو جاؤ گے۔ اچھا چلیں، ملتان سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو ملتان، ڈراپ ہو گئی وہ، نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھیے نا ملا اختر منصور کی شہادت، میں لفظ شہادت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نعیم الحق صاحب جو کہ پاکستان عوامی پاپولر ووٹوں کے حوالے سے دوسری بڑی جماعت، انہوں نے ان کو شہید قرار دیا۔ کل جلوس بھی نکلا، جلوس نظر بظاہر ان لوگوں نے نکالا جو کالعدم کہلاتی ہیں تنظیمیں، امریکہ کی مذمت ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 13.5 ارب ڈالر واپس بھی کرنے ہیں، تو وہ ڈی پی سی تو نہیں دے گا نا نصرت صاحب یہ 13.5 ارب ڈالر؟ بھائی آپ دیکھیے کریں گے کیا 2 سالوں، بھائی جب 13.5 ارب ڈالر دینے ہیں تو اس سے بہتر ہے ہم نہیں دیتے، دے ہی نہیں سکتے، ہم نہیں دیتے۔ آپ نہ تو اتنے قوم پرست تھے جتنے ایرانی تھے، اور نہ آپ کے پاس تیل تھا جو وہ ایرانی بیچارے آدھی قیمت پہ بیچ رہے تھے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ منصور کو کیش کر سکتے تھے، آپ حقانیس کو کیش کر سکتے تھے کہ اچھا ہم بلائیں دیتے ہیں، ہمیں پیسہ دے دو، F-16 دے دو۔ تو یہ جو ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ 3.5% سے زیادہ ہم اب۔ امتیاز عالم صاحب رکیے گا، اسلام آباد سے کال ہے، شاید آپ اس کالر کی بات کا جواب زیادہ اچھا دے سکیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، نصرت جاوید صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر میں آپ کا بڑا پرانا فین ہوں اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں جی، آپ کے بے لاگ تبصرے وہ کافی متاثر کن ہوتے ہیں۔ بس اب اپنی بات کر لیں میرے پیارے بھائی۔ میں نے گزارش چھوٹی سی کرنی ہے بڑے ادب کے ساتھ جی، کہ سرکاری ملازموں کو تو 10% اڈاپٹ لیو دے دیا گورنمنٹ نے، ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو کتنے % ترغیب دیا ہے؟ بس صرف تھوڑا سا امتیاز عالم صاحب مہربانی کر کے اس پہ تھوڑی سی رائے کا اظہار جی۔ امتیاز عالم صاحب جو سارے ہی جانتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ہی انہوں نے اپنا اضافہ کر لیا، اب سے 400 گنا، بس 400 گنا، صرف 400 گنا، تو بیچارے اتنا کام جو کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں، بخدا آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے، میں اکنامک الٹریٹ ہوں، مجھے آپ سے رجوع کرنا پڑا۔ یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ باتیں تو اپوزیشن کو کرنا تھی نا امتیاز صاحب۔ 13.5 ارب والی آج میں 1.5 گھنٹہ قومی اسمبلی میں اپنی سیٹ سے نہیں ہلا ہوں۔ خورشید شاہ صاحب کی تقریر کا پورا فوکس یہ ثابت کرنے پہ تھا
کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، مندرجہ ذیل بنیاد پر فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ فلاں منصوبہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف ہماری قوم کے سب سے مقبول رہنما عمران خان صاحب نہ وہ تقریر سننے آئے فینانس منسٹر کی، اب نئی ان کی محبت ہے اپوزیشن کے ساتھ، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ آج بھی تشریف نہ لائے۔ تو یہ سیاپا صرف مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہے ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے، اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد۔ یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں یہ بریک کے بعد سر آپ کے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر امتیاز صاحب سے جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور پلیز کال بھی کرتے رہیں اور بتائیں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے امتیاز عالم صاحب کے لیے تو ہمیں کال ضرور کیجیے، ویل پٹ دی کویسچن ٹو ہم۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _۔ اچھا جی امتیاز صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے تمام تر تنقید بہرحال یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ کچھ شعبے ہیں، یقیناً کچھ شعبے ہیں جن میں ترقی ہوئی ہے، برائے مہربانی کم از کم ان کا بھی تو ذکر کر دیجیے۔ یہ جو ترقی کا ماڈل ہے وہ ہے ہائی وے ماڈل، لہذا تعمیرات میں کام ہوا ہے، اور آٹو موبیل یعنی گاڑیاں یعنی کہ اب 25% آٹو موبیل میں ترقی ہوئی ہے، واقعی ہوئی ہے۔ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ کہ خادم اعلیٰ نے روزگار سکیم پنجاب میں جو بنائی اس میں 50,000 گاڑیاں جب بکی تو ترقی ہو گئی 25%۔ اچھا یعنی خادم اعلیٰ نے گاڑیاں خرید کر غریبوں میں بانٹ دی، اور آپ اس کے مخالف ہیں کہ آپ غریبوں کے خلاف ہیں، ظاہر آپ ترقی کے خلاف ہیں نا، آپ شاہراہوں کے خلاف ہیں۔ تو یہ پھر کراچی سے کال لے لیں امتیاز صاحب۔ السلام علیکم جی کراچی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ بجٹ جو ہے ہمیشہ سے آتا رہتا ہے، میں نے بھی اپنے بچپن سے بجٹ کا نام سنا ہوا ہے، اور ہمیشہ بجٹ کے بعد لوگوں کو شکوے شکایت ہی رہتے ہیں۔ آپ لوگ پورے چینل والے، سارے چینل والے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، باریکی ہے۔ میں نہیں کر رہا، امتیاز شیخ کر رہے ہیں، یہ امتیاز عالم صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں تو بالکل جی میں تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی کے لیے، میں سب لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو آج سے 50 سال پہلے سے گزر گئے ہیں اور بجٹ بنا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہمیشہ بڑھی ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی کہا، جب ہم کو واسطہ پڑا ہم نے بھی کہا بجٹ میں مہنگائی ہو گئی۔ آپ لوگ کوئی ایسے طریقے بتائیے، وکیل بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو اینکر بن گئے ہیں، وہ کوئی اپنا بجٹ بنائے مل کے۔ آپ لوگ ذرا دیکھتے ہیں نا آپ کی ایسوسیشن کیا کام میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں بخدا میں صحافی سے ہی اینکر بنا ہوں، میں نہیں ہوں، میں مہاجر ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، میرا دل جو ہے اور دماغ مہاجرین کی طرف ہے، لیکن میں نواز شریف کی اس وقت برائی نہیں کروں گی، نہ اسحاق ڈار کی برائی کروں گی۔ میری زبان بھی جل جائے اگر میں بھی نواز شریف اور اسحاق ڈار کی برائی کروں، مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بڑی مہربانی۔ یہ شخص جو لاہور بیٹھا ہوا ہے امتیاز عالم، یہ نواز شریف کی برائی کر رہا ہے، اس کی زبان میں کی ہے۔ اچھا جی امتیاز عالم صاحب عرض یہ ہے، آپ بڑی مختصر سی، مجھے آپ پہلے میری سن لیں بات، وہ دیکھیں اگر وہ ناراض تھی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور میں یہ دھندا چھوڑے، ایک ترقی کا راستہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اپنا گھر گروی رکھو، 5 یعنی 5.25 پہ تم بینک سے قرضہ لو، اور حکومت کی سیکیورٹی میں جو بانڈز ہیں اس میں انویسٹ کر دو، ڈبل کر لو، آدھی دو بینک کو واپس اور آدھی اپنی جیب میں رکھو، آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھو۔ واہ واہ واہ۔ اچھا امتیاز عالم صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جو بھیانک تصویر کھینچی ہے نا، یہ $13 ارب دینے والی، اور پھر یہ کہ خزانہ خالی ہونے والی، اور چلتے چلتے آپ نے بڑی معصومیت سے ایک لفظ استعمال کیا ہے، قومی سلامتی، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے امور کی نگہبانی کرنے والے بڑے چوک و چوبند ہوتے ہیں، وہ
3.1% کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بتانے والے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ملاقاتیں کر کے سمجھ چکے ہیں کہ اصل اعداد و شمار کیا ہیں. تو کہیں خدا نخواستہ قومی سلامتی والے ہماری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حفیظ پاشا کی زیر قیادت کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ تو نہیں بنا رہے؟ ایک اور شوکت عزیز تو نہیں نکل آئے گا حفیظ پاشا؟ یہ جو سازشوں کا مرکز تو اسلام آباد ہے، اور آپ جیسے اچھا یہ میرے صحافی جو ہے آپ جانتے ہیں. اچھا میں آپ سے اصرار کرتا ہوں، بھی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حفیظ پاشا نے یہ بریفنگ دی، مجھے نہیں معلوم کہاں، یہ آپ کے ذرائع ہوں گے، مجھے کیا معلوم ہے. میرے ہیں اچھا اگر ہیں ماشاءاللہ تو میں اس پہ ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر 3.5% کے خرچے کے بعد بھی 1500 ارب کے بعد بھی پورا گھر نہیں ہو رہا، سارا آپ 2800 ارب کا نیٹ جو ہے فیڈرل ریونیو بھی دے دیں تب بھی معاملہ نہیں چل سکتا. ہندوستان کا اور ہمارا جو جی ڈی پی کا فرق ہے 1.10 کا ہے، اور دفاعی خرچے کا فرق ہے 1.6 کا. اگلے 20 سال میں یہ فرق جو ہے قومی آمدنی کا 1 سے 30 سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اور 1 سے 30 جی ہاں، تو ہم تو اس ریس سے نکل گئے ہیں. ہم نے بڑا اچھا یہ کام ہو گیا کہ اب ہندوستان حملہ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت ہے. اس کے بعد ہمیں کہنا چاہیے فل سٹاپ. اور یہ جو خرچے جو ہو رہے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ اب 103 ارب روپے کون سی تعمیر پہ اور نئی تعمیرات پہ خرچ ہوں گے؟ بھئی کیا ہے اس کا حساب کتاب؟ اچھا امتیاز صاحب سوری، مسقط اوورسیز بہت دیر سے ایک صاحب لائن پر ہیں، ان کا حق بنتا ہے، انتظار کر رہے ہیں، ان کا لے لیتے ہیں کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی بھیا. جی نصرت صاحب، میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں مسقط عمان سے. جی بھیا. جی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کال آئی تھی نصرت صاحب، وہ میڈم کہہ رہی تھی کراچی سے کہ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے بجٹ میں بجٹ سن رہے ہیں لیکن مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. تو نصرت جاوید صاحب میں بولنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ادھر عمان مسقط میں ہیں، میں تقریباً 8-9 سال سے ادھر ہوں. تو ادھر جو پرائز 8-9 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے، لیکن وہاں سلطان بھی تو ایک ہی ہے نا، ہمارے بدل جاتا ہے نا، اب کیا کریں. دیکھیں نا، دیکھیں یا تو سلطانی رکھ لیں. پھر عمان میں میرے پیارے آئل پروڈیوسنگ ملک بھی ہے نا میرے بھیا، پھر ان کی آبادی دیکھیں، ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن نہیں ہوتا. جیسے ایران کا ذکر کرتے ہوئے بھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر امتیاز عالم صاحب، سو ویری کائنڈ آف یو. آپ نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہے، ہمیں برداشت کیا، ہمارے جاہلانہ سوالوں کو کیا، آپ کی بڑی مہربانی. یہ جاتے جاتے کیوں کر گئے یہ آپ جو اپنے ابھی خبر دی ہے نا، تاکہ اس پہ پھر اب مزید تبصرہ کرنے کا ہمیں وقت نہ ملے. میں کہہ رہا ہوں کہ حفیظ پاشا ہے. نو دیٹ از یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں نے سوچا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شیڈو بجٹ پیش کریں گے. آپ نے تو بالکل ہی دوسری بات کر دی نصرت صاحب. 3 بریفنگز کی ہیں اور ایک پینک بٹن دبا دیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ ارے پھر کیا ہوگا. چلیں پھر کل اب آپ سے میں اس میں مزید if you have any more information کل بتائیے. ٹائم فنشڈ. چلے ٹائم فنشڈ. بڑے صحیح ٹائم پہ نصرت صاحب نے ویسے یہ خبر دی ہمیں تاکہ اس کے اوپر ہم مزید بات نہ کر سکے، لیکن کل I will not let it go. کل پوچھیں گے نصرت صاحب سے مزید اس کے بارے میں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.